बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमईन। मुकर्रम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए। मैं हूँ आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन, दाता की नगरी लाहौर से। ये रोशनी का सफ़र है जो घर घर ARYQ TV के ज़रिए पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियों और बंदा नवाजियों के सदक़े ARYQ TV का ये एक बड़ा मकबूल आम सिलसिला है जो रोशनी सबके लिए इस नाम से मौसूम है। हर एपिसोड में, हर प्रोग्राम में एक खूबसूरत उन्वान के तहत गुफ्तगू पेश करने की सआदत हासिल की जाती है और कोशिश की जाती है कि हुदूद वक्त में जितनी गुंजाइश है उसका सही इस्तेमाल करते हुए कीमती तरीन पैगामात आपकी समातों के हवाले किए जाएँ। हज के अय्याम हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के उम्मती और वो बरगुज़ीदा मुंतखब लोग जिन्हें अल्लाह ने इस साल हज के लिए मुंतखब फरमाया, वो अपने अपने रस्तों पर हैं और हज के तैयारी में सारे ये खुश नसीब मसरूफ़ हैं। इसी निस्बत से हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान तारीख़ हज और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जद्दुल अंबिया हैं, उसवतुल अंबिया हैं। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब यानी कि इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत, ये सारे के सारे कदर करते हैं, मानते हैं और उन्हें अपना पेशवा तस्लीम करते हैं। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे फ़ज़ाइल और मनाक़िब ख़ुद बयान फरमाए हैं। कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी उनकी मदह में बहुत सारी सूरतों और आयात की सूरत में उनका तारुफ़ करवाता है, उनके अहद के बारे में बात करता है। तो आज हमारी भी खुशबख्ती है कि हज की निस्बत से, हज के मौसम की निस्बत से और अल्लाह के उन मुंतखब और चुनीदा बंदों की निस्बत से हमें भी सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजू पर गुफ्तगू का शरफ़ पेश करने की सआदत हासिल हो रही है। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की तरफ। हमारे आज के दोनों स्कॉलर्स में काफ़ी सारे मुश्तरकात हैं, दोनों यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों एक करीम शख्सियत के फैज़ रसां शख्सियत के रेज़ाख़ार हैं, खुशचीन हैं। मेरी मुराद सबसे पहले इदारा उलूम इस्लामिया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हमारे इंतहाई मुकर्रम ढेर सारे प्रोग्रामों में हमेशा बहुत से कीमती पैगामात हमने इनसे मौसूल किए हैं। तवाज़ो, एतदाल और ख़ूबसूरत हुस्न बयान आपका शेवा, शगफ़ और शियार है। जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ दूसरी शख्सियत ज़ेब सज्जादा, आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात, खानवादा रिसालत के गोरे सबसब्द और गुजरात यूनिवर्सिटी के शोबा उलूम इस्लामिया के सरबराह और बहुत वकी उस्ताद, बहुत खूबसूरत तर्ज़ बयान के मालिक हमारे मखदूम व मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक शाह साहब बुखारी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, आपका भी, डॉक्टर साहब का भी ये सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बज़्म है, तो जद्दुल अंबिया की और उसवतुल अंबिया की बज़्म में आप दोनों अहबाब का खैर मक़दम। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब से। डॉक्टर साहब किबला, हम एक तरफ देखते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनाक़िब और फ़ज़ाइल तो वैसे ही वराउल वरा हैं। एक तरफ बैतुल मुक़द्दस की तामीर है, दूसरी तरफ खाना काबा की तामीर और उसकी जो तौलियत है, दोनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी बड़ा नुमायाँ, बड़ा जली है। आप इन दोनों हैसियतों को कैसे देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया, जद्दुल अंबिया, अल्लाह ने इन्हें उम्मत कहा, कानित कहा, अल्लाहु अकबर, और हनीफ कहा, इमामुन्नास कहा, इमामुन्नास कहा, फिर हलीम कहा, अव्वाहुन कहा, मुनीब कहा, खलील कहा, मुस्लिम कहा, क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक महवर हैं ये जिनके इर्द गिर्द ये सारे अदियान जो है वो घूम रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात आपने फरमाई, बिल्कुल ठीक, एग्रीड। मशरिक हो या मगरिब हो, काबा मशरिक में है, बैतुल मुक़द्दस मगरिब में है। हर जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही मरकज़ वहदत नज़र आते हैं। अल्लाहु अकबर। अगर मुस्तक़बिल में या किसी भी मरहले पर अगर इंसानियत ने इकट्ठे होना है तो उसका मरकज़ जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत करार। अल्लाहु अकबर, निहायत खूबसूरत, इसमें मुबालगा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहाँ तक बैतुल मुक़द्दस का तज़किरा है और फिर मस्जिद हराम का, तो 40 साल का कोई फ़र्क बताया जाता है इसकी तामीर में। बिल्कुल सही।
لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر اور یہ سارے مراحل جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. جی درست. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہے، مصر گئے، یعنی بابل آپ کا شہر تھا اور تھا، پھر فلسطین آئے، پھر مصر سے پھر مکہ شریف 2 مرتبہ آنا جانا آپ کا رہا. ویسے تو آتے جاتے رہے لیکن 2 مقامات جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہیں. جب ایک دفعہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر گئے تھے، پھر دوسری مرتبہ بیٹے کو ذبح کرنے کا مرحلہ آیا، گھر کی تعمیر کا مرحلہ آیا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی بڑا دلچسپ ہے ارشاد. صفدر بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ چلایا تو آپ کی 2 شاخیں ہیں، ایک اسماعیلی شاخ ہے اور ایک اسحاقی شاخ ہے، یا اسرائیلی کہہ سکتے ہیں. اسرائیلی شاخ. بالکل ایسے بنو اسرائیل. نہیں، اسرائیل تو ان کا لقب ہے نا، حضرت یعقوب کا. بالکل ایسے ہی. حضرت اسحاق پہلے ہے، بالکل صحیح ہے، ان کی نسل ہوئی. حضرت اسحاق کی نسل سے جتنے انبیاء آگے. دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. بالکل صحیح، دونوں آپ جد الانبیاء وہی ہوئے. بالکل صحیح. پھر 2 صفات بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ بڑی دلچسپ ہے. بسم اللہ ارشاد. جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ نے حلیم حضرت اسماعیل کے لیے فرمایا بغلام حلیم، اور حضرت اسحاق کے لیے فرمایا فبشروہ بغلام علیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب علم اور حلم جہاں بھی آئے گا وہاں خیر ہی خیر ہوگی. واہ واہ. اور دونوں کو اکٹھا کیا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام مبارک نسل میں اکٹھا. کیا بات ہے. تو اس وقت ہمیں امت مسلمہ کو علم کی بھی ضرورت ہے اور حلم کی بھی ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے. تو علم جو ہے، اگر وہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں نا، ایک ٹانگ علم ہونا تو 1 من ادب کی ضرورت ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو ادب در حقیقت حلم ہی ہے نا. بالکل درست. اور حلیم جو ہے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حلیم کے وصف سے جو ہے وہ یاد کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت آپ نے ابتدا گفتگو کی رکھ دی. شاعری قبلہ بہت ہی خوبصورت جیسے یہ حلیم اور علیم کا قرآنی صفت ڈاکٹر صاحب نے بیان کی ہے، اور بالکل ہمیں بہت اشد ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب ہمیں آگے بڑھنا ہے. ابتدائی بات بیت المقدس کی، خانہ کعبہ کی ہوگی. اب ہمیں خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے اور اس کی عظمت ہے اس پر کچھ مزید باتیں آپ سے جاننی ہیں، اس پر آپ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بہت شکریہ جناب والا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. درست. آقا کریمی دین کا تنہا ماخذ ہیں. آپ جس طرف چہرہ کریں گے وہ قبلہ بن جائے گا. اب آپ اسے قبلہ اول کہیے، قبلہ دوم کہیے، قبلہ ثانی کہیے، بیت اللہ کہیے، بیت المقدس کہیے، آپ کی مرضی ہے. لیکن ہم تو اتنا جانتے ہیں جہاں رخ یار پھرتا جاتا ہے میرا رب قبلہ بھی ساتھ ساتھ پھیرتا جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ تو ایسے ہی ہے. متفق. تو خانہ کعبہ کی جو بنیادی حیثیت ہے، جب ہم قرآن عزیز سے پوچھتے ہیں تو ہمیں جواب ملتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ساری چیزیں اللہ رب العزت نے 2 آیات میں بیان فرما دی ہیں کہ بے شک پہلا وہ گھر جو دنیا میں قائم کیا گیا ہے وہ یہ خانہ کعبہ ہے. یہ سب سے پہلا ہے جو مکہ پاک میں قائم ہوا ہے. یہ مبارک گھر ہے، برکتوں والا گھر ہے. اور کیوں بنایا گیا ہے؟ وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، سارے زمانے کے لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان میں سب سے اہم ہے مقام ابراہیم. اب مقام ابراہیم کیا ہے؟ جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر نو کر رہے تھے، کعبے کی تجدید کر رہے تھے،
وہ پہلی تعمیر نہیں تھی، وہ اگلے سوال میں انشاءاللہ تعالی ہم عرض کریں گے. یہ تجدید تھی، آپ نے دوبارہ اسے تعمیر فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو جس پتھر پہ آپ نے کھڑے ہو کے کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، اس پتھر نے آپ کے قدموں کو ایسے چوما اور اپنے سینے میں ایسے محفوظ کیا کہ آج تک کئی ہزار سال گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہیں. اور میرے رب نے ارشاد فرمایا جس پتھر پہ ابراہیم کے قدموں کے نشان لگے ہیں یہ اب قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مسلمان کے لیے مصلی ہے. یہیں نماز ادا کرنی ہے، یہیں سجدہ کرنا، یہیں جھکنا ہے. تو اس سے بھی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان والا جو پتھر ہے وہ مصلی ہے، تو جس پتھر پہ جناب محمد رسول اللہ کے قدموں کے نشان ہوں گے اس پتھر کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی، اس کے کیا اعلیٰ درجات ہوں گے. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور ارشاد فرمایا جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن پا جائے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے محبت کی اماج گاہ بنایا ہے، قیام گاہ بنایا ہے. یہاں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے اور امن ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اس گھر کو امن والا بھی بنا دے، جو یہاں آئے وہ بھی مامون ہو جائے، وہ بھی امن والا ہو جائے، اور جو اس کے قریب جائے گا اسے بھی سلامتی کا احساس ہونا چاہیے. پہلے امن قائم کرنا ہے، پھر یہاں رہنے والوں کی معیشت کو بہتر کرنا ہے. ہمارا آج المیہ یہ ہے صفدر بھائی، ہم سارے پیسہ کمانے میں تو لگے ہیں لیکن امن اور اطمینان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے امن چاہیے، سیکیورٹی قائم ہونی چاہیے. پیس جس وقت تک نہیں ہوگا اس وقت تک اتنا مال و دولت کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو امن ظاہر میں بھی چاہیے، امن باطن میں بھی چاہیے. تو ارشاد فرمایا یہ وہ گھر ہے جہاں جو بھی آئے گا اس کے ظاہر و باطن کو میرا رب امن کی نعمتیں عطا فرمائے گا. اور یہ کعبہ تو تھا، آپ تو یقیناً جانتے ہیں، میں اپنے دوستوں کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، سننے والوں کے لیے، کہ کعب عربی زبان میں 4 کونوں والی عمارت کو کہا جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ سے قبلہ نہیں تھا، کعبہ تو تھا. پہلا قبلہ وہ تھا جسے ہم بیت المقدس یا بیت المقدس کہتے ہیں. جب رسول اکرم نے نماز کے دوران چہرہ پھیرا میرے رب نے اسے قبلہ بنا دیا اور ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اب یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا، شاید کسی مفسر محدث کو آیا ہو، لیکن جتنا ہم نے پڑھا وہ یہی ہے کہ اللہ کی بے نیازی ہے. جب تک مکہ میں آقا تشریف فرما رہے اور جب تک ہجرت کا حکم نہیں آیا تو کعبے میں کھڑے کر کے کہا چہرہ ادھر کرنا ہے، اور جب ہجرت ہو گئی، دوسرا سال گزر گیا، آقا مدینہ چلے گیا، اب کہا کہ اب چہرہ ادھر کرنا ہے. تو پہلے وہاں کھڑا کر کے نہیں کروایا اور پھر آقا وہاں چلے گئے اور چہرہ میرے رب نے حکم دیا کہ اس کی تحویل کر لیجئے، قبلہ بھی پھر جائے گا، چہرہ بھی پھر جانا چاہیے. تو اسے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا کا چہرہ اللہ کے حکم سے پھرتا رہے گا اور ہمارے لیے قبلہ بھی تبدیل ہوتا رہا. تو کعبہ کی ایک اہمیت تو یہ رہی، یہ سب سے پہلا گھر تھا جو اس زمین پر قائم کیا گیا ہے اور پھر ہمارے لیے یہ قبلہ کی حیثیت اختیار کر گیا. اب مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، جب تک اس طرف رخ کر کے آپ نماز نہیں کریں گے، قبول ہونا بعد کی بات ہے، آپ کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی. اور اس گھر کے ارد گرد جتنی جگہ ہے اسے فقہا نے حرم قرار دیا ہے. اسے حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں خون ریزی حرام ہے، وہاں شکار حرام ہے، وہاں ایک دوسرے کو بے عزت کرنا حرام ہے، بے آبرو کرنا حرام ہے. مطلب یہ وہ گھر ہے جہاں جو بھی چلا جائے گا میرا رب اس کی عزت بھی محفوظ فرمائے گا، جان بھی محفوظ فرمائے گا، مال بھی محفوظ فرمائے گا. اور یہ دعاؤں کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے. ارشاد فرمایا پہلی نظر کعبہ پہ پڑی ہے، جو مانگو میرا رب عطا کر دے گا. حجر چومو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مقام ابراہیم پر سجدہ کرو میرا رب سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. مطلب یہ کہ یہ وہ مقدس گھر ہے جہاں جا کر انسان اپنی نیت اور دل کا پیالہ درست کرے، میرا رب زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. کیا کہنا ہے شاہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے ساری باتیں کعبہ شریف کی عظمت کے حوالے سے بیان فرما دیں. اور اس سے پہلے سعیدی صاحب قبلہ نے بہت شاندار گفتگو کی عمارت کی بنیاد رکھ دی. میں جناب ریاض الدین سہروردی صاحب کے ان 4 مصروں کے ساتھ پہلے وقفے کی طرف بڑھ جاتا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں. آئیے وقفے سے واپس آتے ہیں تو سعیدی صاحب سے انشاءاللہ مزید معلومات کے حصول کی کوشش کرتے ہیں.
کم بیک ناظرین، پروگرام ہے روشنی سب کے لیے، داتا کی نگری لاہور سے تاریخ حج اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، 4000 سال پہلے کم و بیش سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے حج کی دعوت دی تھی۔ وہ جو 4000 پہلے والا ایک خوبصورت پیغام تھا، اس کا ذکر رب جلیل قرآن مجید میں کیسے فرماتا ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور منظر بھی بڑا روح پرور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا تھا اس کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے شاہ صاحب اشارہ فرما چکے ہیں، آپ نے بھی انٹرو میں اشارہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نو کی تھی کعبۃ اللہ کی، درست، کیونکہ بن تو گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، واہ، لوگوں میں حج کا ابراہیم اعلان کیجئے، یاتو کا رجالن، آپ کے پاس لوگ آئیں گے پیدل، یعنی یہاں پر کعبۃ اللہ کی طرف سبحان اللہ، سبحان حج کی ادائیگی کے لیے، وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ، اور ہر دبلی پتلی اونٹنی پر کمزور سے کمزور سواری تک بھی پہنچنے کی بھی وہ کوشش کریں گے۔ صحیح، یعنی منیمم ذکر کیا نا، میکسیمم کی تو کوئی حد نہیں ہوتی نا۔ بالکل ایسے ہی۔ یاتین من کل فج عمیق، دور دراز مقام سے وہ آئیں گے۔ اب اس فرمان کے بارے میں مفسرین نے بڑے خوبصورت نکات اٹھائے ہیں کہ اس دفعہ بھی جو حج پر آپ دیکھیں نا، جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان میں ایک بندہ سائیکل پر پہنچا ہوا ہے، جی ایسے ہی، کئی لوگ پیدل پہنچے ہوئے ہیں، اور ہر سال جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ اللہ کے اس فرمان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا، دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کی ہوگی، پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی۔ تو اللہ نے تسلی دی نا، ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، ہائے ہائے، ہر ایک انسان کی روح تک پہنچانا جو ہے وہ ہمارا کام۔ اور کہا جاتا ہے، عرفاء لکھا ہے عرفاء نے کہ ہر وہ روح جو ابھی جسم میں نہیں آئی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو جس روح نے بھی لبیک کہا نا، اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ کیا کہنے، یعنی یہ صرف ظاہری حکم نہیں تھا، اللہ اکبر، یہ باطنی واردات بھی، باطنی واردات بھی تھی، ظاہری حکم بھی تھا، اور قیامت تک کے لیے جس روح نے لبیک کہا اس وقت اس کے مقدر میں حج جو ہے وہ لکھ دیا گیا۔ یہ سعادت مندی پھر ازل سے ہے نا، ان سعادت مندوں پر۔ تو اس میں دیکھیں نا، اس میں کئی جہتیں آ گئیں کہ بندے کا کام کیا ہے، اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس کا اگر اطلاقی پہلو دیکھیں، بندے نے اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے وَالسَّعْيُ مِنِّي وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللَّهِ، بالکل صحیح، کوشش میری طرف سے، تکمیل اللہ کی طرف سے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو یہ سبق ملا۔ دوسرا اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ آواز حق لگاتے ہیں تو کام کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، جو درویش ہوتا ہے یا اللہ کا مقبول بندہ، اولیاء تو انبیاء سے کافی نچلا درجہ ہے نا، پھر انبیاء، پھر جد الانبیاء جب کام کرتے ہیں تو وہ پھر مقصد کے اوپر نظر رکھتے ہیں، کمیت پر نظر نہیں رکھتے، بالکل صحیح، کوالٹی پر نظر ہوتی ہے۔ تو جب آپ اخلاص کے ساتھ کہیں گے، کہاں بے آب و گیا وادی، کہاں مختصر گنے چنے لوگ، کہاں کعبہ کی تعمیر، اور اب دیکھیں ہر دنیا کی ہر نعمت وہاں پر موجود ہے، دنیا کے ہر کونے سے لوگ موجود ہیں، کوئی 6 ملین کے قریب حاجی جناب، 60 لاکھ بندہ، 60 لاکھ، اور پھر ہر سال یہ تعداد بھی گورنمنٹ آف سعودیہ جو ہے وہ مقرر کرتی ہے، کوٹا، اگر کوٹا مقرر نہ ہو تو جگہ ہی نہ بنے، وہ سنبھالا نہیں جا سکتا نا۔ یہ بھی تو خوش نسبت لوگ ہیں جن کا قرآن اندازی میں نام لکھ آتا ہے، تو اس لیے یہ فرمان بڑا روح پرور فرمان ہے کہ جو اللہ نے بس ابراہیم ندا دینا آپ کا کام ہے، باقی معاملات ہمارے کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہی قبلہ، بیت اللہ شریف کا جو طواف ہے، طواف کیونکہ بیت اللہ شریف کے چاہے وہ حج کا ہو یا دوران عمرہ ہو، ایک بڑا مرکزی رکن ہے، اور اس کی ایک اپنی ہی الگ شان ہے جب اللہ کے گھر کے گرد بندہ پروانہ وار اپنا طواف مکمل کرتا ہے۔ تو کیا یہ طواف اور حج کا سلسلہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوتا ہے، یا اس سے پہلے بھی اس کی کچھ جھلکیاں یا تاریخ میں اس کے آثار ملتے ہیں؟
حضور والا پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس آیت مبارکہ کی بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ ہی کے حکم سے عرض کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ رِجَالًا، تو اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے اللہ آمین، اللہم ربنا آمین، کبھی یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کہ ہم بھی وہاں حاضر انشاءاللہ انشاءاللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور یہ برکتیں نصیب ہوں۔ تو جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا اس میں جو بنیادی چیز سمجھنے والے اور بڑا ہی آپ نے ماشاءاللہ عالمانہ سوال فرمایا ہے، اور یہ بات ہمارے ناظرین تک پہنچنی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی دین موجود تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ ایک اور بھی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے کہ شاید ہم کہتے ہیں رسول اکرم علیہ تحیۃ وثنا جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام ہے، آقا سے دین اسلام کا آغاز نہیں ہوا، آقا پہ دین مکمل ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کے زمانے سے 3 بہت بڑے مفسرین ہیں ہمارے، جن میں حضرت امام قرطبی ہیں، طبری ہیں اور ابن کثیر ہیں، انہوں نے اپنی تفاسیر میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی عین اسی جگہ پہ، اور اس میں بھی مفسرین کہتے ہیں کہ بالکل یہاں اگر آپ اوپر چلتے جائیے تو 7ویں آسمان پہ اس جگہ پہ بیت المعمور ہے، صحیح، اور زمین پہ اس جگہ پہ بیت المعمور کی شبیہ تھی، آپ اسے نورانی خانہ کہہ لیجئے یا بیت المعمور کی شبیہ کہہ لیجئے، کوئی نہ کوئی علامت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھی، بالکل ٹھیک۔ اور آپ کے صاحبزادے جو بھی نبی ہوئے حضرت شیس علیہ السلام، انہوں نے پھر اس عمارت پہ سب سے پہلے اس گھر کو تعمیر کیا، صحیح، پھر طوفان نوح کی نظر یہ ہو گیا، بالکل ٹھیک، اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی جو پہلی بنیادیں تھیں ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اٹھایا ہے، بالکل، اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بنیاد رکھی ہے، قرآن نے کہا بنیادوں سے اٹھایا ہے، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس سے کلیئر ہو گیا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل، یہ اسی طرح ہے۔ یہ بات بھی بڑا، میں نے کہا نا آپ نے بڑا محققانہ اور عالمانہ سوال کیا ہے، اور اس کے ضمن میں بہت سارے جوابات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی اور آب زمزم نکلا، آج تک ہم آب زمزم کو اسی نسبت سے پیتے ہیں، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ وہ کنواں بند ہو گیا، وہ چشمہ بند ہو گیا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے دوبارہ اس کنویں کو کھودا، تو آج جو ہم پانی پیتے ہیں نا اس میں حضرت عبد المطلب کی نسبت بھی ہے، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت نہیں ہے، یعنی یہ مطلبی فیض بھی ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ابراہیمی بھی ہے، اسماعیلی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، اور محمدی تو ہے ہی ہے۔ ایگریڈ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا سے پہلے آنے والے بھی اسی لیے آئے کہ آقا کا ظہور ہونا، اور بعد میں جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی آقا کے ذکر کی محفل اور مجلس سے جا کے بیٹھے ہیں، اور یہ اس پہ نص قائم کی ہے میرے رب نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یوں بنے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہاں بیت المعمور کی شبیہ تھی، یا کوئی پتھر موجود تھا، یا نورانی گھر تھا، یا کوئی علامت تھی، حضرت شیس علیہ السلام نے پھر اس پہ عمارت کو کھڑا کیا، طوفان نوح میں جب وہ گر گئی تو پھر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے، اور آپ نے اسماعیل سے مل کر اس کی بنیادوں کو کھڑا کیا، اور اس کے بدلے میں پھر ایک ہی دعا مانگی تھی، اور اچھا ذرا دیکھیے دعا بعد میں مانگی ہے، اور پہلے کہہ دیا ربنا تقبل منا کہ میرے رب اسے قبول ضرور کرنا ہے، اور مانگا بعد میں جا کے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتقاد بھی ابراہیمی ہونا چاہیے کہ مانگنے سے پہلے کہہ دیجئے مولا تو جانتا ہے نا میں نے کیا مانگنا ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ اللہ کو کوئی بتانا الفاظ کی صورت میں کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ تو بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید فرمائی ہے، اور آج جن بنیادوں پہ اتنا واضح کھڑا ہے، اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کعبے کی کئی دفعہ تعمیر ہوئی ہے، رسول اکرم کے اپنے زمانے میں، رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کے بعد، تو یہ سلسلہ ہے، یہ تو چلتا رہے گا، لیکن جو بنیاد ہے بالکل بیت المعمور کے نیچے یہاں زمین میں، اور وہ 7ویں آسمان میں اللہ کی منشا اور کیا کہنے ہیں ڈاکٹر رضا کے عین موت۔ ہم نے سوال عرض کرنے کی ضرورت تو کی آپ کے قول محققانہ، لیکن یہ ہے کہ جتنا صراحت سے آپ نے جواب دیا ہے اس کی بڑی پرتیں کھلی ہیں، اور ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ آج اس نور سے یقیناً فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، حج کرنے والے جتنے خوش نصیب ہیں ان کا ایک بڑا سرمدی نغمہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
یہ تلبیہ جو حجاج کرام پڑھتے ہیں اس کا مطلب، معانی اور حکمت ہمیں بہت پریسائزلی اور آسانی سے سمجھائیے تاکہ نور کا دریا اور بہتا ہوا ہمارے وجود کو سیراب کر دے۔ سبحان اللہ۔ واقعتاً جی یہ سرمدی نغمہ ہے، ہائے ہائے اللہ اور اکبر۔ خوبصورت بات اس کی پہلا نقطہ تو اس کا یہ ہے کہ لبیک اس حاضری کو کہتے ہیں، لبیک کا معنی میں حاضر ہوں، بالکل ٹھیک، جس میں بندے کی زبان حاضر نہ ہو، اس کے جسم کا رواں رواں جب کہے نا میں حاضر ہوں، تو ہائے اس میں حاضر، کیفیت کو لبیک کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بے ساختگی ہے اس میں، بے شک، اقراری ہے، بے چینی ہے، فراق میں تڑپتی ہوئی جو روحیں ہوتی ہیں نا، ان کے لیے ایک قرار، وجہ قرار ہے لبیک میں حاضر ہوں، اللہ، میرے رب نے مجھے پکارا ہے، میرے رب نے مجھے بلایا ہے۔ ایک بڑی تو یہ، بات، اور یہ نیچرل ہے، اس میں تکلف نہیں ہے، بالکل صحیح، لبیک بے ساختہ، فی الفور علی الفور، لبیک اللہم لبیک بائک، لا شریک لک۔ اب اس میں بندہ کیا کہتا ہے؟ میں حاضر ہوں، لبیک، پھر کہتا ہے میرے معبود حقیقی میں حاضر ہوں، ہائے، پھر ریپیٹ ہے اس کا، ٹھیک ہے، پھر وہ اللہ، کہتا ہے لا شریک لبیک لا شریک لک، لبیک میں حاضر ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک، میں حاضر ہوں، شعوری طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تو اس نے اپنی حضوری پیش کی، نیازمندی پیش کی۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی دی گئی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اللہ اکبر، اور اعتراف بھی حمد سے شروع کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات، شان بندگی ہے، بندگی کا ایک کمال ہے، اعتراف کیا جائے تو ہم سے شروع، حمد سے، ان الحمد، ہاں، تمام تعریفیں، والنعمت، اور تمام نعمتیں، لکا، ہیں ہی تیرے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہی مالک ہے، اور والملک، پروردگار کیا اس سے زیادہ کیا کہوں کہ نعمتیں بھی تیری، تعریفیں بھی تیری، نعمتیں بھی تیری، اور بادشاہت ہی تیری، ہائے ہائے ہائے، پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں گیا۔ اور پھر اس میں وہ بندہ کہتا ہے لا شریک لک، پھر ایک دفعہ اس کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ یہ مرکز توحید ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو کچھ چیزیں جو اضافہ ہو گئی تھیں، اس میں بھی تلبیہ میں بھی ملاوٹ آئی تھی۔ وہ کہتے تھے لا شریک لک کے بعد کہ الا شریکن ہو لک او ہو، تملکہ وما ملک، سوائے اس شریک کے جو تیرے لیے خاص ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یعنی اس میں بھی شرک کی آمیزش آ گئی تھی، یعنی کہ ٹیکنیکل شرک بھی داخل کر دیا، انسان ہے نا ہائے ہائے، جہاں انسانی اوئے ہوئے، عقل خجستہ پا جہاں بھی میوے کار ہوگی، وہاں کچھ نہ کچھ تو ظلم ڈھائے گی نا، اللہ اکبر، عقل جو ہوگی، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو جو ہے نا اس میں، پھر اس کا ایک روحانی پہلو ہے صفدر بھائی۔ روحانی پہلو یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ سرمدی نغمہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس مبارک نام کی مالا جپتا ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے صرف وہ نہیں، کائنات میں اس کے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں جہاں پر وہ موجود ہے، کوئی پتھر، کوئی درخت، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوتا زمین کا جو اس کے ساتھ لبیک نہ کہہ رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اب اکبر، اس کے اثرات اگر محسوس کرنے ہوں نا، سخت سے سخت دل آدمی بھی جب حج کرنے جاتا ہے نا، صحیح معنی میں، یہ سوشل میڈیائی حج نہیں، جی جی جی، ٹھیک ہے، صحیح معنی حج سے، نہیں، کیفیت سے جب وہ حج کرتا ہے نا، اس میں ممکن ہی نہیں ہے کہ تبدیلی نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کیا اکبر وجہ ہے؟ کبیرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں خضر علیہ السلام اللہ کا ذکر کریں، وہاں روسٹ کی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں کود جاتی ہے، تو جہاں ذرہ ذرہ اللہ کے ذکر میں مصروف اور صدیوں سے مصروف ہو، اللہ اکبر، وہاں اللہ کے ذکر سے مردہ دل کیوں زندہ نہیں ہوں گے؟ ہائے ہائے، اور اگر کوئی وہاں جا کے بھی اگر کسی کا دل زندہ نہیں ہوا نا، اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی سخت کساوت کا شکار ہے، وہ ذائق کا شکار تو نہیں ہو گیا اس کا دل، کوئی ختم و تباہ کی کیفیت، کوئی مور تو نہیں لگ گئی، کیونکہ اس سے زیادہ مؤثر ترین جگہ دلوں کے نرم ہونے کی کوئی اور نہیں ہو سکتی جو وہاں پر۔ بہت خوبصورت، اور یہ یقیناً درست بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی۔ آئیے اسی نیت سے ایک دفعہ پھر تلبیہ پڑھتے ہیں کہ آج یہاں پڑھ رہے ہیں، کر اللہ وہاں خود اپنے گھر کے اندر حرمین شریفین کی فضا میں ہمیں نصیب فرما دے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. پروگرام روشنی کا سفر داتا کی نگری لاہور سے. حج بیت اللہ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام آج کا موضوع. پروگرام کے اختتامی لمحات، اختتامی حصہ ہے. جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب کی خدمت میں ہم عرض کریں گے. شاہ جی، ابھی سعیدی صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے کہ حج بیت اللہ کے جو مناسک تھے اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے مکس کر دیں اور اس کو عجیب شکل دے دی. تو مناسک حج میں جو غلطیاں اس زمانے میں رائج تھیں اور اس کو بعد میں پھر کیسے تبدیل کیا گیا، اس میں چند اشاریے آپ کی طرف سے. حضور والا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وعلینا انک انت التواب الرحیم. تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی جناب خاص سے، کیونکہ عرض کیا تھا نا کہ آرینا مناسکنا، تو یہ ساری تعلیم پھر براہ راست ہوئی. لیکن آہستہ آہستہ مرور زمانہ کے ساتھ پھر بہت ساری تحریفات ہوتی رہیں، تبدیلیاں ہوتی رہیں. بدعات اور بدعت حسنہ نہیں، بدعت سیئہ اس میں شامل ہوتی گئیں. بالکل ٹھیک. ان میں ایک جو بنیادی چیز کی طرف ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا وہ تو شرک ہی تھا. ہر زمانے میں جب بھی کسی نبی کا زمانہ بیتتا ہے اور کچھ وقت گزرتا ہے تو اس کے بعد وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضعیفا، انسان ہے بڑا ضعیف، اپنے آپ کو جو مرضی وہ سمجھتا رہے، عقیدے میں بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، جو بھی ہے. تو کہیں نہ کہیں انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے. تو شرک میں مبتلا تو فوراً ہی انسان ہو جاتا ہے. 360 بت رکھے ہوئے تھے اس گھر میں جو خانہ خدا ہے، جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کی ہے. 360 بت تھے جو شرک کی سب سے بڑی علامت ہے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہیں برداشت کیا ہے فتح مکہ کے دن تک. کوئی حکمت تھی ان چیزوں کو چلانا تھا. اور وہ جو 360 بت تھے کعبے کے اندر تھے، کعبے کے باہر بھی تھے، جگہ جگہ بت ہی بت پڑے ہوئے تھے. صحیح. اور وہ لوگ بتوں کے نام پہ پھر وہاں جا کے طواف کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، اور بتوں کے نام پہ گھومنے کو انہوں نے حج کا نام دیا ہوا تھا بنیادی طور پہ، اور حقیقت میں ایسا نہیں. اور جو تلبیہ ہے اس میں بھی شرک کو شامل کر لیا تھا. ذرا اندازہ کیجئے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پاک ہو کے حاضر ہونے کا نام ہے وہاں بھی شرک آ گیا تھا. یعنی قولاً بھی شرک تھا، عملاً بھی شرک تھا، فعلاً بھی شرک تھا، اعتقادی شرک بھی تھا. بالکل یہ ساری چیزیں وہاں شامل ہو گئی تھی. اس کے بعد جو وہ حج کرتے تھے نا، طواف کرتے تھے، اس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ برہنہ ہوتا تھا، کپڑے نہیں پہنتے تھے. عورتیں بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا تھا. اور وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہم کیونکہ ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، تو اب کیونکہ ہم نے اپنے نام نہاد خداؤں کے لیے یہاں گھومنا ہے تو ہم انہیں اتار دیں گے تاکہ پاکیزگی کا اہتمام ہو. ذرا انسان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ خود کیجئے کہ وہ برہنہ گھومنے کو تطہیر کہتا ہے، تزکیہ کہتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شاید دیکھ لیا تھا، اس لیے کہا تھا وہ نبی بھیجنا جو میری نسل میں سے ہو، جو تعلیم کتاب بھی کرے، تلاوت کتاب بھی کرے، تعلیم حکمت بھی کرے، اور تزکیہ نفس بھی کرے، ان کے نفس کو بھی پاک کرے، مزکی بھی ہو. اور پیغمبر کے آنے کا یہی مقصد ہوتا ہے. تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آقا تک اتنا زمانہ گزر چکا تھا. پھر اور بہت ساری چیزیں شامل ہو گئیں. اور قریش جو ہیں انہوں نے ایک اپنی خود ساختہ حج پالیسی بنا لی تھی، جس طرح آج بھی آل سعود کرتے ہیں. انہوں نے خود ساختہ حج پالیسی بنا لی تھی. وہ کہتے تھے ہم اہل الحرم ہیں، ہم اہل الحرم ہیں. اور جو غیر قریشی ہوتے تھے انہیں مزدلفہ نہیں جانے دیتے تھے، کہتے تھے ہم جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. یہ 1 نمبر مکتب ہے، یہ 2 ہے، یہ 4 ہے، تو اتنے پیسے دو گے تو وہاں تک پہنچو گے، ورنہ نہیں پہنچو گے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی انہوں نے شامل کر لی تھی. پھر قرآن کی اصطلاح ہے کہ وہ نسی کرتے تھے، نون سین یا اوپر حمزہ. اسے نسی ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ حج میں رد و بدل کر لیتے تھے. کبھی موسم گرما میں لے جاتے، کبھی سردیوں میں لے جاتے، کبھی تجارت کی غرض سے تبدیلیاں کرتے رہتے تھے. یہ ساری چیزیں شامل ہیں. قرآن کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ بیان کیا گیا. رسول اکرم پھر جلوہ گر ہوئے. آپ نے اس مبارک گھر کو، مولا علی کو حکم ارشاد فرمایا، وہ آقا کے کندھوں پہ سوار ہوئے اور کعبے کو پاک کیا گیا. رسول اکرم اسی مقصد کے لیے تشریف لائے تھے. تو آپ نے شرک کی ساری علائشوں سے کعبے کو پاک کیا، اور وہ سارے مناسک جو اللہ نے بطور خاص جناب ابراہیم کو تحفہ عطا فرمائے تھے
جو بدعات کا شکار ہو چکے تھے سارے رسول درست اکرم نے، کیا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں برہنہ طواف نہیں کرنا بلکہ احرام میں کرنا ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ ساری چیزیں جو آج مروج ہیں یہ آقا ہی کے قدموں کے صدقے ہمیں نصیب ہیں۔ جس جملے سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دین کا ماخذ جناب محمد رسول اللہ ہیں، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو، وہ کعبہ ہو، وہ جناب ابراہیم ہوں، جناب اسماعیل ہوں، کوئی بھی ہو، جب آپ نے دین جزاک سیکھنا اللہ ہے تو انتہا بھی رسول اکرم کی ذات پہ ہے اور آغاز بھی آقا ہی سے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ اختتامی بالکل یہ لمحے ہیں پروگرام کے، تو آج کی اس ایپیسوڈ کو، پورے پروگرام کے موضوع کو کیسے سم اپ کیا؟ یہ دیکھیں حج جو ہے نا وہ اصل میں توحید کا ایک بہت بڑا مظہر ہے حج۔ اس میں کچھ اور بھی کام کرتے تھے جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ مثلا وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، بالکل ٹھیک ہے، صفا و مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے۔ انسانی عقل ہے نا، جب یہ گرتی ہے تو اس کے گرنے کی کوئی حد نہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک عریہ طواف کا ہے، ایک یہ بھی ملتا ہے کہ وہ خاص کپڑے ہوتے تھے جو قریش سے انہیں قیمتاً ملتے تھے، اور جو نہیں لے سکتے تھے وہ برہنہ طواف کرتے تھے کہ ہمارے کپڑے اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ طواف کیا جائے۔ اللہ اس طرح کی روایات تھی۔ اور پھر نسی کا انہوں نے، شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے، ایک اور بھی چیز تھا، یہ ایک انہوں نے فیسٹیول بنا لیا تھا اور اس میں تجارت ہوتی تھی، لاو و لاب ہوتا تھا، رقص و سرود، میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا جیسے، رقص و سرود ہوتا تھا، قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ اللہ کہ جب تم حج کے مناسک ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم حج کے بعد بیٹھتے تھے نا، باپ دادا کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، پھر میرا دادا یہ تھا، میرا باپ یہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اس طرح ذکر کرو اللہ کا، او اشدہ ذکر ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ذکر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حج بڑی ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ اس کو سوشل میڈیائی فتنوں کی بھینٹ نہیں چڑھانا اس چاہیے، کی نظر نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے جائیں، جھکی ہوئی ہوں، بہت تاکہ قیمتی کچھ لے کر ہم وہاں سے آئیں۔ یہ نہ ہو کہ ریا کا شکار جو ہے ہی مرکز توحید، وہاں خالص ہو کر جانا ہے اور اس خلوص میں آپ ملاوٹ کر دیں گے، ڈاکٹر صاحب اللہ پھر عبادت کا کیا ہو۔ بہت نوازش۔ میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کو، جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب تشریف لائے اور ہمیں مستنیر کیا ان قیمتی باتوں سے۔ آخر میں چند کلمات ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خدمت میں، جناب فریدی صدیقی مصباحی کے یہ چند خوبصورت کلمات۔ نام آیا جب لبوں پہ خدا کے خلیل کا، فیضان جاری ہو گیا رب جلیل کا، سبحان فیضان جاری ہو گیا رب جلیل کا، معمار ہیں وہ خانہ پروردگار کے، معمار ہیں وہ خانہ پروردگار کے، کعبہ نشاں ہے آپ کی یاد جمیل کا، سبحان کعبہ نشاں ہے آپ کی یاد جمیل کا، اتنا بلند آپ کا ایوان ذات ہے، دہلیز پر خمیدہ ہے سر جبرائیل کا، واہ، دہلیز پر خمیدہ ہے سر جبرائیل کا، قرآن میں ذکر پاک ہوا جن کا بار بار، کیا ہی شرف ہے ایسے نجیب و اصیل کا، کیا ہی شرف ہے ایسے نجیب و اصیل کا، قربانیوں کی شکل میں باقی ہے یادگار، تازہ ہے باغ صبر و رضا اس نبیل کا، اور راہ وفا میں عشق نے سب کچھ لٹا دیا، اس پر اثر نہ ہوا خرد کی دلیل کا، اس پر اثر نہ ہوا خرد کی دلیل کا، مہر و مہو نجوم میرے سامعین ہیں، مہر و مہو نجوم میرے سامعین ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں ذبیح و خلیل کا۔ یہی پیغام دوبارہ سنیے، اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ مہر و مہو نجوم میرے سامعین ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں ذبیح و خلیل کا، ذبیح و خلیل کا۔ اللہ کریم ہم فقیروں کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم فقیر سلام عرض کرتے ہیں جد الانبیاء اسوۃ الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی پوری مبارک نسل کے تمام منتخب پیغمبروں اور ان کے ماننے والوں کی خدمت میں۔ وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی ہم نے پیش کر دیا، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ٹھہرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔